अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बीवी 2 बच्चों के बाद मोटी हो गई तो मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी बीवी बेपनाह हसीन थी, मगर उसके करीब जाते ही मुझ पर गुनूदगी तारी हो जाती। मैं परेशान रहने लगा। एक दिन घर में काम करने वाली मासी बोली, सच जानना है तो कल वक्त से पहले घर आना। अगले दिन मैं घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखते ही मेरे होश उड़ गए। आज जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान और डरा हुआ था, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। वो औरत मेरे साथ थी जिसको देखते ही मेरी बीवी ने घर सर पर उठा लेना था, और ये जायज़ भी था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने एक बहुत बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन अब इसके बाद ये हालात ही मेरे लिए असल इम्तहान बनने वाले थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी बीवी ही सामने खड़ी थी। उसने जब हमें देखा तो वो सारी बात समझ गई, क्योंकि उस लड़की का हुलिया ही ऐसा था। मुझे लगा कि अभी से वह वेला शुरू करेगी, सारा घर सर पे उठा लेगी कि मैंने उसके साथ बेवफाई की, उसे धोखा दिया। लेकिन जैसे ही मेरी बीवी ने अपनी सौतन को देखा, उसने ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गया, और उसने भड़के अपनी सौतन का चेहरा। मेरा नाम फैसल है, मेरी शादी मेरी माँ ने करवाई, और शादी के 1 साल बाद वो इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद घर का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल गया। मेरी बीवी सलमा का इख्तियार पूरे घर पर हो गया। अब हर चीज़ उसकी मर्ज़ी से चलने लगी। खाने पीने की बहुत शौकीन थी। वो जिस वक्त जो चीज़ दिल करता खाने बैठ जाती। कभी आधी रात को भी किचन में घुस जाती और अपने लिए कुछ न कुछ निकाल कर खाने लगती। सलमा देखने में खूबसूरत थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा सा बैठा हुआ था। शादी के इब्तदाई दिन अच्छे गुजरे। मुझे भी कोई मसला नहीं था। हालांकि मैं हमेशा से मोहब्बत की शादी करना चाहता था, लेकिन किस्मत में वो लिखा था जो माँ ने चुना था। फिर भी मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं था, तो मैं हुस्न परस्त इंसान था। लेकिन सलमा के साथ गुजारा हो रहा था। अल्लाह ने 2 बेटियों से नवाजा, और उनके बाद सलमा का वज़न इतना बढ़ गया कि वो मेरी बीवी कम और माँ ज़्यादा लगने लगी। बाहर जाते तो लोग भी यही कहते। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात मेरे लिए परेशानी का बाइस बनने लगी। जब सलमा के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचता तो हैरानी होती कि कैसे गुजरेगी। अब मेरा दिल नई ख्वाहिशात में उलझने लगा। मेरा एक दोस्त अक्सर मुझे कहता कि अगर दूसरी शादी करनी है तो अभी कर लो, अभी उम्र है, अभी अच्छी लड़की मिल सकती है। अगर सोचने में 3-4 साल निकाल दिए तो फिर तेरी हालत भी अपनी बीवी जैसी हो जाएगी, और फिर तुझे कोई बेटी नहीं देगा। वो मजाक करता, लेकिन उसकी बात में एक हकीकत छुपी होती जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। एक दिन उसने कहा कि वो मेरे लिए एक कुंवारी लड़की का इंतज़ाम कर सकता है, बस मुझे उसकी बात माननी होगी और थोड़े पैसे खुद खर्च करने होंगे, क्योंकि जहेज़ नहीं आएगा और ना ही शादी का कोई खर्चा वो लोग उठाएंगे। ये सुनकर मुझे अंदरूनी खुशी हुई। कुंवारी लड़की मिल जाएगी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। मैंने अपने दोस्त को हाँ कह दी। अब बस सब कुछ तय होना था। उधर सलमा को इस बात की खबर नहीं थी कि मैं दूसरी शादी का पूरा प्लान बना चुका था। सलमा को देखकर अब दिल में मोहब्बत का जज्बा ख़त्म हो चुका था। उसकी पुरानी यादें भी जहन में धुंधला रही थी। हर चीज़ पर उसका इख्तियार बढ़ चुका था। मैं खुद को बेबस महसूस करने लगा था। शादी के बाद सलमा में अजीब तब्दीली आ चुकी थी। खाने पीने का शौक़ तो था ही, लेकिन अब हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। ना अपना ख्याल रखती, ना अपनी सेहत की परवाह करती। जब कभी मैं इशारा देता कि अपना वज़न कम करो तो हंसकर टाल देती कि बच्चों के बाद सबका वज़न बढ़ ही जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ रहा था। मेरी आँखों के ख्वाब बदलने लगे थे। मैं जिस ज़िंदगी की ख्वाहिश करता था वो अब धुंधला चुकी थी। एक खूबसूरत बीवी के ख्वाब देखने वाला आदमी ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकता था जो दिन ब दिन अपनी शख्सियत खो रही थी। मेरे दोस्त ने कहा
کہ اس نے ایک جگہ بات کی ہے۔ لڑکی کم عمر ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کے گھر والے پیسوں کے معاملے میں کچھ سخت ہیں۔ اگر شادی کرنی ہے تو تھوڑے پیسے لگانے ہوں گے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن جب سوچا کہ سلمیٰ کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی بجائے اگر دوسری شادی کے لیے تھوڑے پیسے لگانے پڑیں تو کوئی نقصان نہیں، میں نے اپنے دوست کو کہہ دیا کہ بات آگے بڑھاؤ۔ ادھر سلمیٰ حسب معمول اپنے مشغلوں میں مصروف تھی۔ کھانے پکانے میں اس کی ساری توجہ تھی اور وہ خود کو مزید موٹا کرتی جا رہی تھی۔ میں اب زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا تھا، کبھی کام کا بہانہ، کبھی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بہانہ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اب اس ماحول سے بچنا چاہتا تھا۔ سلمیٰ کو میرے بدلتے رویے کا احساس نہیں تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وقت کے ساتھ سب کچھ معمول پر آ جائے گا، یا شاید وہ اس بھرم میں تھی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری شادی کے بارے میں سوچنا اب میرا جنون بن چکا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ جلد از جلد سلمیٰ سے جان چھڑواؤں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں جان نہیں چھڑا سکتا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، میرے بچوں کی ماں تھی۔ اگر براہ راست چھوڑنے کا سوچتا تو اس کے بعد کے مسائل میرے لیے خود درد سر بن جاتے۔ اب واحد حل یہی تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لوں۔ میرے دوست نے کہا کہ لڑکی کے گھر والوں سے ملاقات کرنی ہوگی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ اب بس اگلا قدم اٹھانا تھا۔ سلمیٰ کو جیسے جیسے میرا بدلا ہوا رویہ محسوس ہوتا جا رہا تھا، ویسے ویسے وہ بھی بدلنے لگی تھی۔ کبھی کبھی مجھ سے پوچھتی کہ میں زیادہ وقت باہر کیوں گزارنے لگا ہوں، لیکن میں ہمیشہ کوئی بہانہ بنا کر بات ختم کر دیتا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کی شکل دیکھ کر اب اکتا چکا تھا۔ وہ عورت جسے میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا اب بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں نے ایک بار اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنا وزن کم کرے، خود کو پہلے جیسا بنائے، لیکن اس نے میری بات کو ہلکا لیا۔ اس کے لیے یہ سب عام سی بات تھی، لیکن میرے لیے عام نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میرا دوست جلد از جلد شادی کروانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن مجھے سلمیٰ سے چھپ کر سب کچھ کرنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے کچھ پتہ چلے، کیونکہ اگر اسے علم ہو جاتا تو وہ قیامت کھڑی کر دیتی۔ میں اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو چکا تھا، گھر میں بھی زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا، کیونکہ ہر وقت سلمیٰ کو دیکھنا اب میرے لیے اذیت بن چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہہ دیا کہ میں تیار ہوں، جو کرنا ہے جلد کرو، مجھے اس بوجھ سے نجات دلاؤ۔ میرے دوست نے کہا کہ اگلے ہفتے ملاقات طے کر لی ہے، لڑکی کے گھر والوں سے بات ہو چکی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ یہ سب جلدی ممکن ہو رہا تھا۔ سلمیٰ اب بھی اپنی دنیا میں مگن تھی، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حسب معمول کھانے پینے میں مصروف رہتی، دن بدن موٹی ہوتی جا رہی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اب بھی کچھ نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ میں ایک فیصلہ کر لیتا۔ میرے دل میں دوسری شادی کے لیے جو خواہش اب پیدا ہو چکی تھی وہ اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ میرے اندر اب کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں تھی، میں صرف اپنے فیصلے پر عمل کرنا چاہتا تھا اور نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نکاح کر لیا تھا، سونیا اب میری بیوی بن چکی تھی۔ میرے دوست اور اس کی بیوی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، وہ میری فیملی بن کر سونیا کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے۔ سونیا بہت زیادہ خوبصورت اور دبلی پتلی تھی، بالکل ویسی جیسی مجھے ہمیشہ سے چاہیے تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی حسین لڑکی مجھے مل گئی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری قسمت میں ایسی کوئی بیوی آئے گی۔ سونیا کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ میری پہلے سے شادی ہو چکی ہے اور اسے سوتن کے ساتھ رہنا ہوگا، لیکن اسے اس بات سے
کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ بولتی بھی بہت پیارا تھی، اس کا لہجہ دھیما تھا اور اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی۔ سادگی سے نکاح ہو گیا اور اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہم باہر ملک جا رہے ہیں کیونکہ ہماری بیٹی پاکستان میں رہنا چاہتی ہے، اس لیے ہم اس کی شادی کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بھی اچھی تھی کہ لڑکی کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں پہلے ہی سلمیٰ کے رشتہ داروں کے معاملات اور فیملی فنکشن آؤ بھگت کر کر کے تھک چکا تھا۔ سلمیٰ کی 5 بہنیں تھیں، کبھی کسی کی شادی ہوتی، کبھی کوئی بیمار ہو جاتی، کبھی کسی کے بچے پیدا ہوتے، ہر وقت ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا اور میں اس سب سے اکتا چکا تھا۔ مجھے لگا کہ سونیا کے ساتھ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ شادی کے 1 ہفتے کے بعد ملک چھوڑ کر جا رہے تھے اور وہ مکمل طور پر میری ذمہ داری بننے والی تھی۔ شادی ہو چکی تھی اور اب گھر واپس جانے کا وقت آ گیا تھا۔ میرے دوست نے مجھے سمجھایا تھا کہ اگر میں سلمیٰ کو پہلے ہی دوسری شادی کے بارے میں بتا دیتا تو وہ بہت زیادہ واویلا کرتی، شور مچاتی اور شاید میری زندگی عذاب بنا دیتی، لیکن اگر اسے اینڈ ٹائم پر پتہ چلے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ میرے دوست کی بات میرے دل کو لگی تھی، اسی لیے میں نے شادی سے پہلے سلمیٰ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جس وقت میں سونیا کو دلہن بنا کر گھر لے کر پہنچا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ سلمیٰ اس موقع پر کیسا رد عمل دے گی۔ جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی، سلمیٰ نے دروازہ کھولا اور سامنے مجھے ایک دلہن کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ دیکھتے ہی زور زور سے چیخے گی، شور مچائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے کوئی شور نہیں مچایا، کچھ بولنے کی بجائے چپ چاپ منہ پھیر کر وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے اس رد عمل پر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے برا بھلا کہے گی، غصے میں آ کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گی، لیکن وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ میں نے سونیا کو اس کے کمرے میں بٹھایا اور خود سلمیٰ کے کمرے میں گیا۔ مجھے لگا کہ اب کوئی نہ کوئی طوفان آئے گا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سلمیٰ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ غصہ تھا، نہ آنسو تھے، نہ ہی کوئی چیخ و پکار۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ میں مجبور تھا، میری زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا، تم صرف بچیوں میں لگی رہتی ہو اور کوئی بیٹا بھی نہیں ہے ابھی تک۔ میں نے اسے ادھر ادھر کی باتیں سنائی تاکہ اسے یقین دلا سکوں کہ میں نے جو کیا وہ مجبوری میں کیا۔ سلمیٰ چپ چاپ بیٹھی میری ساری باتیں سنتی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، جیسے آپ کی مرضی، آپ جو بھی کہیں گے وہی ہوگا۔ اگر آپ مجھے بتاتے یا نہ بتاتے یا میری اجازت لیتے یا نہ لیتے، آپ نے پھر بھی شادی کرنی تھی، تو جو آپ نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سلمیٰ اتنے صبر سے کام لے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جھگڑا کرے گی یا کچھ نہ کچھ کہے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی شور شرابہ نہیں کرے گی، کوئی جھگڑا نہیں کرے گی، وہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی برا اثر بچیوں پر پڑے، لیکن اس کے بدلے میں اس کے سارے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ میں نے فوراً کہا کہ ارے کیوں نہیں، میں تمہیں سارے حقوق دوں گا، تم میری پہلی بیوی ہو، تمہارا تو میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، تمہیں اور ہماری بیٹیوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارا حق بھی ادا کروں گا اور تمہیں وہی عزت دوں گا جو پہلے تھی۔ 2 دن تک سلمیٰ کا موڈ کچھ خراب رہا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ سونیا کو قبول کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے لگی تھی اور ایک فیملی کی طرح رہنے لگی تھی۔ گھر کا ماحول پہلے سے بہتر محسوس ہونے لگا تھا۔ سلمیٰ نے سونیا کے ساتھ گھلنا ملنا شروع کر دیا تھا اور سونیا بھی کوشش کرتی کہ کسی طرح اس کے قریب ہو جائے۔ سلمیٰ نے اگرچہ اپنے دل کی ہر بات نہیں بتائی تھی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ حالات بدل چکے ہیں اور اس کے پاس قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سونیا بہت سمجھدار تھی، وہ سلمیٰ سے عزت سے پیش آتی، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتی اور گھر کے تمام کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ اگرچہ سلمیٰ کو شروع میں
یہ سب پسند نہیں آیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ نرم پڑنے لگی۔ سلمیٰ کو بھی شاید احساس ہونے لگا تھا کہ سونیا کوئی بری لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ مل کر گھر کے معاملات سنبھالنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا۔ اب گھر میں وہ شور شرابہ اور لڑائی جھگڑا نہیں تھا جس کی مجھے توقع تھی۔ سلمیٰ نے ہر بات کو خاموشی سے قبول کر لیا تھا اور سونیا بھی اپنی سمجھداری سے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں لگی رہتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری دوسری شادی کے بعد گھر کا ماحول اتنا پرسکون ہوگا۔ سلمیٰ نے اپنا صبر اور سمجھداری دکھا دی تھی اور سونیا نے بھی اپنا مقام بنانے کے لیے اچھا رویہ اپنایا تھا۔ اب گھر کے سارے معاملات اچھے طریقے سے چل رہے تھے۔ سلمیٰ اپنے بچوں میں مگن رہتی اور سونیا میری خدمت میں لگی رہتی۔ میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے ہو رہے تھے۔ میرے لیے زندگی اب آسان ہو گئی تھی۔ ایک طرف سلمیٰ کی محبت اور بچوں کی ذمہ داری تھی اور دوسری طرف سونیا کی محبت اور اس کی حسین جوانی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میری زندگی سکون سے گزرے گی، کیونکہ سب کچھ میرے مطابق ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے سلمیٰ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے اس پر وہ ظلم کیا تھا جسے کوئی بھی عورت آسانی سے قبول نہیں کر سکتی، لیکن وہ عورتوں کی طرح شور مچانے والی نہیں تھی۔ نہ ہی اس نے مجھے طعنے دیے، نہ الزام لگائے، بلکہ خاموشی سے ہر بات مان لی تھی۔ وہ اس معاملے میں میرے لیے آسانی پیدا کر چکی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر وہ اپنی دو چار باتیں منوانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے دل میں یہی سوچا تھا کہ چلو، اگر میں نے اس پر ایک ظلم کر دیا تو اس کے بدلے میں اگر وہ کچھ مانگ رہی ہے تو مان لینے میں کیا حرج ہے۔ اس نے کہا کہ گھر میں نوکرانی رکھ دی جائے کیونکہ اس سے سارے کام نہیں ہوتے۔ میں نے فوراً نوکرانی رکھ لی، حالانکہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ وہ فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ چلو، اتنا حق تو اس کا بنتا ہی ہے۔ سلمیٰ نے کبھی کسی چیز کی زیادہ ضد نہیں کی تھی، وہ چپ چاپ ہر بات مان لیتی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا میں نے بغیر کوئی اعتراض کیے اس کی بات مان لی اور گھر میں ایک نوکرانی کا انتظام کر دیا۔ چند دن سب کچھ نارمل رہا، لیکن پھر اچانک میرے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا۔ جیسے ہی میں سونیا کے قریب جانے لگتا یا اس کے کمرے میں داخل ہوتا تو میرے جسم پر ایک عجیب سی غنودگی طاری ہونے لگتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور میرا دماغ سن ہو رہا ہے۔ میں سونیا کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتا۔ پہل مجھے لگا کہ شاید میں زیادہ تھک چکا ہوں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں ایسا کون سا سخت جسمانی کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے تھک جاتا ہوں۔ میں تو زیادہ وقت کمپیوٹر پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں۔ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سونیا کے پاس جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہوں۔ پہل میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جب بار بار یہی ہونے لگا تو میں واقعی پریشان ہونے لگا۔ ہر رات جب میں سونیا کے پاس جاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میرے اوپر کوئی نیند کا بوجھ ڈال رہا ہے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگتی اور میں خود کو روکنے کی جتنی کوشش کرتا تھا، میرے حواس اسی قدر میرا ساتھ چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا کہ یہ سب میرے وہم کا نتیجہ ہو سکتا ہے، شاید میرے دماغ میں کوئی ایسی بات بیٹھ گئی ہے جس کی وجہ سے میں خود کو بے ہوش محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دل کو کئی بار تسلی دی، لیکن پھر بھی میرا ذہن یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اتفاقیہ ہو رہا ہے۔ سلمیٰ بہت محبت سے سونیا کا خیال رکھ رہی تھی۔ گھر میں ہر چیز ٹھیک چل رہی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دوسری شادی کے بعد میری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ عجیب و غریب واقعہ مسلسل میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سلمیٰ کے کمرے میں جانے پر مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، میں بالکل ٹھیک رہتا تھا، لیکن جیسے ہی سونیا کے کمرے میں قدم رکھتا تھا تو میرا دماغ معاف ہونے لگتا تھا۔ میں نے اس بارے میں سونیا سے بھی بات کی اور اس سے پوچھا کہ کیا اسے بھی کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے۔
سونیا نے بھی حیران ہو کر کہا کہ اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی یہ دیکھ کر پریشان تھی کہ میں اس کے پاس آ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میرے کمرے میں کچھ ایسا ہے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لی، ہر چیز کو غور سے دیکھا، لیکن وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو غیر معمولی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی میرے کمرے میں آ کر کچھ کرتا ہو۔ میں نے اس پر بھی غور کیا اور کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ لگا دیا تاکہ پتہ چلا سکوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں نے کیمرہ لگا دیا اور پوری رات کی ویڈیو دیکھی، لیکن وہاں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو مجھے اس بات کی وضاحت دے سکتا کہ میں بے ہوش کیوں ہوتا ہوں۔ میں نے اس بارے میں سلمیٰ سے بھی بات کی اور اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش کی۔ میں نے عام باتوں میں اس سے پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے ناراض تو نہیں، کیا اس کے دل میں کوئی نفرت تو نہیں ہے، کیا اس کے دل میں کوئی زہر تو نہیں ہے۔ میں نے چاہا کہ وہ کچھ ایسا بول دے جس سے مجھے اندازہ ہو سکے کہ وہ اندر سے کچھ اور سوچ رہی ہے، لیکن سلمیٰ کے انداز میں کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ سلمیٰ نے کہا کہ اس نے اس حالات کو قبول کر لیا ہے اور اب اس کے لیے کچھ بھی بدلا نہیں ہے، بلکہ الٹا میں اس سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دل سے ناراض نہیں ہے اور وہ واقعی اپنے دل کو مطمئن کر چکی ہے۔ اس کے دل میں کوئی زہر نہیں تھا، تو پھر یہ سب کچھ ہو کیسے رہا تھا؟ مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں جتنا اس پر غور کرتا تھا اتنا ہی میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت بار یہ سوچا کہ شاید میرا دماغ تھک چکا ہے اور یہ سب میری ذہنی حالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ہر بار میں اس بات کو رد کر دیتا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صرف سونیا کے کمرے میں جا کر ہی مجھے ایسا محسوس کیوں ہوتا؟ میں اب بہت پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے مختلف طریقوں سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے گھر کے دوسرے افراد سے بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے بھی کچھ عجیب محسوس کیا ہے، لیکن سب کا جواب نفی میں تھا۔ سب کچھ نارمل تھا، صرف میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں جتنا اس معاملے میں الجھ رہا تھا اتنا ہی میرے اندر خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ مجھے شروع سے ہی سلمیٰ پر شک تھا کہ شاید وہی کچھ ایسا کر رہی ہے جس کی وجہ سے میں اور سونیا ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ میرا سکون ختم ہو چکا تھا، میری امیدیں اور خواب جو میں نے سونیا کے ساتھ دیکھے تھے وہ سب برباد ہو رہے تھے۔ میں اکثر سلمیٰ کے پاس بیٹھتا اور باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا کہ کیا وہ دل میں کوئی بات چھپا رہی ہے، لیکن وہ کبھی بھی کوئی منفی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں نے ان حالات کو قبول کر لیا ہے اور میں خوش ہوں، مجھے اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلمیٰ کی ایک بہت قریبی سہیلی تھی جس کے ساتھ وہ دل کی ہر بات کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کے ذریعے مجھے کچھ پتہ چل سکے۔ ایک دن سلمیٰ اس سے فون پر بات کر رہی تھی، میں خاموشی سے قریب ہو گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ میرے دل میں شک تھا کہ شاید وہ مجھ سے بدلہ لینے کا کوئی منصوبہ بنا رہی ہو، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے سنا کہ سلمیٰ میرے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میرا شوہر خوش ہے تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے لہجے میں کوئی جلن یا غصہ محسوس نہیں کیا، بلکہ وہ حقیقت میں مطمئن لگ رہی تھی۔ میں مزید پریشان ہو گیا۔ اگر سلمیٰ یہ سب نہیں کر رہی تھی تو پھر کون تھا جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ میں سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں جیسے ہی سونیا کے کمرے میں داخل ہوتا تھا تو مجھ پر نیند اور غنودگی طاری ہو جاتی تھی، جیسے کسی نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہو یا میرے جسم کو بے جان بنا دیا ہو۔ میں جتنا زیادہ اس معاملے پر غور کرتا تھا اتنا ہی میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر میں نوکرانی تھی جو سلمیٰ کی مدد کے لیے رکھی گئی تھی، وہ کافی سمجھدار اور چالاک لگتی تھی۔
ایک دن اس نے میری پریشانی دیکھ کر مجھ سے کہا کہ صاحب جی آپ کے گھر میں کچھ سب الٹا سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے چاروں طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا کہ صاحب جی آپ کسی دن گھر جلدی آ کر خود دیکھیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں کچھ نہیں بول سکتی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں اس کی بات سن کر مزید پریشان ہو گیا کہ آخر وہ کیا بات تھی جو وہ مجھ سے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میرے دل میں بہت سے خیالات آ رہے تھے کہ کیا سلمیٰ واقعی کچھ کر رہی تھی یا سونیا کے بارے میں کچھ ایسا تھا جس سے میں ناواقف تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن جلدی گھر آ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تاکہ حقیقت معلوم کر سکوں۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی گھر آ گیا۔ سلمیٰ گھر پر نہیں تھی۔ وہ صبح ہی مجھے بتا چکی تھی کہ اسے اپنی کزن کے گھر جانا ہے جس کے ساتھ وہ کل فون پر بات کر رہی تھی۔ شاید کوئی مسئلہ تھا اسی لیے وہ وہاں جا رہی تھی، لیکن سونیا گھر پر تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو سونیا کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرا جسم سن ہو گیا، میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں نے اپنی سماعتوں پر زور دیا اور جو کچھ میں سن رہا تھا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ سونیا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اس آدمی سے شادی صرف پیسوں کے لیے کی تھی، میں ابھی اس کو اپنی باتوں میں الجھاؤں گی اور اس سے یہ گھر اور اس کی دکانیں اپنے نام لکھوا کر پھر میں اس سے خلا لے لوں گی۔ میں کیوں شادی کروں دو بچوں کے باپ اور شادی شدہ آدمی سے؟ یہ سب تو میں نے صرف اور صرف پیسوں کے لیے کیا ہے، لیکن پہلے مجھے پتہ چلنا ہے چاہیے کہ یہ سارا کچھ میرے نام کرتا ہے یا نہیں۔ ابھی تو میں نے قدم پھونک پھونک کر رکھنے ہیں۔ میں تو کبھی بھی اس کو اپنے قریب نہ آنے دوں، اس لیے شام ہوتے ہی میں اس کی چائے میں نیند کی دوا ملا دیتی ہوں۔ جس دن اس نے میرے کمرے میں آنا ہوتا ہے میں یہی کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں سکتے میں کھڑا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے اپنے ہی گھر میں میری اپنی بیوی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ جس عورت کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کو تکلیف دی، جس کے لیے میں نے اپنے رشتے دار داؤ پر لگا دیے، وہی عورت میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ میری محبت، میرے خواب، سب کچھ ایک پل میں راکھ ہو گئے۔ میں کچھ سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں دھیرے سے پیچھے ہٹا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر سے میرے وجود میں جیسے ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میرے دل و دماغ پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا تھا۔ میں نے جو کچھ سنا تھا اس نے میری ساری دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ میں سونیا کی باتیں سن کر سکتے میں آ چکا تھا۔ میرے دل پر ایک زوردار چوٹ لگی تھی، جیسے کسی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کی جذبات کو نظر انداز کیا، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے فیصلے بدلے، وہی عورت میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے سلمیٰ جیسی نیک عورت کے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے ایک موقع پر آ کر سلمیٰ کی محبت اور قربانیوں کو پس پشت ڈال دیا اور ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جو صرف اپنے فائدے کے لیے میرے قریب آئی تھی۔ مجھے مزید کوئی وقت ضائع کرنا مناسب نہیں لگا۔ میں نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور میز پر بیٹھ کر طلاق نامہ لکھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، لیکن اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کاغذ پر صاف الفاظ میں لکھ دیا کہ میں سونیا کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ سب لکھنے کے بعد میں نے اس کاغذ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور سیدھا سونیا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سونیا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے سامنے طلاق نامہ رکھا اور کہا کہ اب میرے گھر سے چلی جاؤ، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، تمہارے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، تم نے جو کچھ کہا وہ سب میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔
میں نے تم پر جو اعتماد کیا تھا وہ ایک پل میں ٹوٹ گیا ہے۔ تمہاری چالاکیاں، تمہاری منصوبہ بندی، سب کچھ بے نقاب ہو چکا ہے۔ میں تمہیں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سونیا کے چہرے پر حیرت اور خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ میں سب کچھ جان جاؤں گا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، تم نے میرے اعتماد کو توڑا۔ میں نے سلمیٰ کے ساتھ بے وفائی کی لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اس نے اپنے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھی لیکن تمہاری نیت ہی خراب تھی۔ تم صرف پیسوں کے لیے میرے قریب آئی تھی۔ تمہاری سچائی اب میرے سامنے ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم خود یہاں سے چلی جاؤ۔ سونیا نے ایک آخری بار میری طرف دیکھا لیکن میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں وہاں سے پلٹ کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد وہ اپنا سامان لے کر اس گھر سے چلی گئی۔ رات کو سلمیٰ گھر واپس آئی۔ وہ پرسکون تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ گھر میں کیا طوفان گزر چکا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو میں اس کے قریب گیا اور بے اختیار اس کے قدموں میں گر گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرا دل بوجھل تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہوں۔ میں نے تمہیں دکھ دیا، میں نے تمہارے صبر اور محبت کو آزمایا لیکن تم نے پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ تم نے خود کو اس حال میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں نے تمہارے جذبات کی قدر نہیں کی۔ میں نے تمہیں نظر انداز کیا لیکن تم نے کسی لمحے بھی مجھ سے نفرت نہیں کی۔ میں نے تمہاری آزمائش لی لیکن تم ہمیشہ سرخرو ہوئی۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ ہر تکلیف کے بعد بھی پرسکون ہو۔ میں نے کہا کہ تم نے ہمیشہ مجھ سے وفا کی، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور میں نے تمہیں ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی لیکن اب میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور میں نے اس غلطی کو سدھار لیا ہے۔ میں نے سونیا کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ سلمیٰ نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ جب تم اسے میرے سر پر لے کر آئے تھے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، میرا دل بہت رنجیدہ ہوا تھا لیکن میں نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کر لیا۔ میں نے صبر کر لیا اور میں نے اللہ سے کہا تھا کہ تو ہی میرا انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا، میں نے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھا اور آج اللہ تعالیٰ نے ہی انصاف کر دیا ہے۔ مجھے اس سب کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں نے سلمیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں اب کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میں نے جو غلطی کی تھی وہ زندگی کا ایک تلخ سبق بن چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا۔ میں نے سلمیٰ کو کہا کہ وہ بھی اپنی صحت کا خیال رکھے، وہ پہلے سے زیادہ وزن بڑھا چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تھوڑا میرے حساب سے چلے اور اپنی صحت کا بھی دھیان دے۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے اپنی خوراک کو بہتر کیا، اپنی صحت پر توجہ دی اور کچھ ہی مہینوں میں اس نے 15 سے 20 کلو وزن کم کر لیا۔ وہ پھر سے پہلے جیسی ہو گئی، اس کی خوبصورتی پھر سے نکھر آئی، اس کی شخصیت میں ایک نیا اعتماد آ گیا۔ ہماری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اب ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی غلط فہمی نہیں تھی، کوئی بے وفائی نہیں تھی۔ ہمارا گھر پھر سے خوشیوں سے بھر چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی قربانیوں کو پہچان لیا تھا اور اب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں دوسری شادی یا کسی اور عورت کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میرے لیے میری اصل خوشی میری اپنی بیوی اور میرے بچے تھے۔ میں نے جو سبق سیکھا تھا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن چکا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔